गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। आज एक मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पास्टर अनवर फजल के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन मुझे अभी मिली है, इसलिए मैं आप सबके साथ अभी ही शेयर कर रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि आप सबको ही पता है कि पास्टर अनवर फजल और उनके दोनों भाइयों पे एक क्रिश्चियन लीडर को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। उन क्रिश्चियन लीडर का नाम राना अंजुम याकूब था। एनीवेज वो केस अभी भी चल रहा है। पास्टर अनवर फजल के जो दोनों भाई हैं, इमरान फजल और शौकत फजल, इन दोनों ने टेम्पररी बेल करवाई हुई है और उसकी जो अगली हेयरिंग है वो अगस्त में है। और आप सबको ही पता है कि पास्टर अनवर फजल किसी भी कोर्ट की हेयरिंग में पेश ही नहीं हुए, क्योंकि वो तो अमेरिका में है और अमेरिका से वो पाकिस्तान आए ही नहीं है जब से ये केस चला है। और अब जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप गौर से सुनना इस बात को ज़रा। तो हुआ कुछ यूँ है कि पास्टर अनवर फजल ऑलरेडी अमेरिका में है और अब उन्होंने अमेरिका में असाइलम के लिए अप्लाई कर लिया, यानी जिसको उर्दू में सियासी पनाह कहते हैं। अब असाइलम का मतलब ये है कि वो अमेरिका में ही रहेंगे और उनको अमेरिका से कोई भी नहीं निकाल सकता जब तक कि उनका केस रिजेक्ट नहीं हो जाता, क्योंकि असाइलम जो है वो अमेरिका के USCIS डिपार्टमेंट में अप्लाई किया जाता है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। ये यहाँ पे असाइलम को अप्लाई किया जाता है और यहाँ पे जो USCIS के ऑफिसर्स होते हैं ये इंटरव्यू करते हैं आपका, और इंटरव्यू के बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपका असाइलम एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट। लेकिन जब तक आपका केस अंडर प्रोसेस है तब तक आपको अमेरिका से कोई भी नहीं निकाल सकता, ये उनका लॉ है। तो अब पास्टर अनवर फजल ने असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया है, जिसके बाद अब उनको कोई भी अमेरिका से निकाल नहीं सकेगा जब तक उनके केस का फैसला नहीं हो जाता। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पास्टर अनवर फजल और उनके जो भाई हैं उनके अमेरिका में बिजनेस वीज़े हैं, यानी उस वीज़े से वो लोग कारोबार कर सकते हैं अमेरिका में वो लोग प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं और इसके साथ साथ वो लोग अपना आइजैक चैनल भी चलाते हैं। उसके लिए भी उनको बिजनेस वीज़े की ज़रूरत थी, इसलिए उनके पास अभी बिजनेस वीज़ा है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ, वो ये है कि बिजनेस वीज़ा जो है वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन उसमें कभी भी उनको निकाला जा सकता है, क्योंकि अब उन पे पाकिस्तान में मर्डर का केस चल चुका है और उसकी समाअत हो रही है और किसी किस्म का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जजेस में बहुत पावर होती है। अगर वो कहें तो इंटरपोल के ज़रिए उनको डिपोर्ट करवा के पाकिस्तान मंगवाया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने अब अमेरिका में असाइलम के लिए अप्लाई किया ताकि उनको वहाँ से कोई भी निकाल ना सके। अब थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ, USCIS में ऐसे ही जाके कोई असाइलम के लिए अप्लाई नहीं कर देता, उसके लिए आपको एक रीज़न देनी पड़ती है और जैसे आपको पहले मैंने बताया भी है, आपका इंटरव्यू भी होता है। अब USCIS की तरफ से ये 5 रीजंस रखी गई हैं और आप इन्हीं रीजंस को बेस बना के असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो रीजंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आपके होम कंट्री में, यानी इस केस में पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में आपको रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन, अब मैं उर्दू में बता देता हूँ, यानी ये कि पाकिस्तान में अगर आपको रंग, नस्ल और मज़हब की बुनियाद पे अगर ख़तरा है या आपको तंग किया जा रहा है, तब आप अमेरिका में असाइलम ले सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई सियासी ओपिनियन है या फिर आपकी किसी सोशल ग्रुप में मेंबरशिप है और उसकी वजह से भी आपको पाकिस्तान में ख़तरा है, तो भी आप अमेरिका में असाइलम ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वजूहात होती है असाइलम लेने की वो रंग, नस्ल और मज़हब की ही होती हैं। अब देखें, पास्टर अनवर फजल ने जब असाइलम के लिए अप्लाई किया होगा तब उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में यही लिखा होगा कि उनको पाकिस्तान में रंग, नस्ल और मज़हब की बुनियाद पे तंग किया जा रहा है या उनको इन्हीं वजूहात की वजह से ख़तरा है। और ख़तरा किन से, उन्होंने ऑफ कोर्स यही बताया होगा कि उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ख़तरा है या फिर उधर रहने वाले मुसलमानों से ख़तरा है। और अब देखें कितनी आयरॉनिक बात है कि जिन मौलवियों के साथ पास्टर अनवर फजल तस्वीरें खिंचवा के इंटरफेथ हारमनी करते थे, अब उन्हीं के खिलाफ बातें करके साथ ही अमेरिका में असाइलम के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी मैं देता चलूँ, वो ये है कि पास्टर अनवर फजल की अपनी एक बहन और उनके एक बहनोई, यानी उनके बहन के शौहर, इन दोनों ने भी अमेरिका में असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है। बल्कि उन्होंने बहुत पहले का अप्लाई किया हुआ है, पास्टर अनवर फजल ने तो अभी किया है। और साथ ही साथ खबर ये भी है कि पास्टर अनवर फजल के जो दोनों भाई हैं जो भी पाकिस्तान में रहते हैं वो भी बहुत जल्द अमेरिका जाने वाले हैं, वहाँ से वो लोग भी असाइलम के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखिए, आप सबको पता है कि पास्टर अनवर फजल के जो भाई हैं उनका एक वकील है जो बहुत बड़ा वकील है, फरहान मौज़म है उनके वकील का नाम।
اور وہ بہت مہنگا وکیل ہے، صرف امیر لوگ ہی اس وکیل کو رکھ سکتے ہیں۔ وہ پاسٹر انور فضل کے بھائیوں نے اس وکیل کو رکھا ہوا ہے اور انہوں نے انٹرم بیل لی ہوئی ہے، یعنی اردو میں عبوری ضمانت انہوں نے ابھی کروائی ہوئی ہے، اور اس کی اگلی جو ہیئرنگ ہے یعنی اگلی تاریخ جو ہے وہ اگست میں ہے۔ اب اگست میں جو ہے زیادہ تر، کیونکہ مرڈر کا کیس ہے اور زیادہ تر جو عبوری ضمانت ہوتی ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے، کیونکہ جج کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جو مجرم ہے یا ملزم ہے وہ بھاگ نہ جائے۔ لیکن اس جگہ پہ کیا ہوگا؟ اس جگہ پہ عمران فضل اور شوکت فضل کے جو وکیل ہیں ان کی طرف سے ایک گارنٹی دی گئی ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی اس اگست میں لازمی انٹرم بیل جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی، یعنی جو پاکستان کی جو عدالتوں کا سلینگ ہے اس میں اس کو پکی ضمانت بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو کنفرمڈ بیل کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں جب ان کی بیل کنفرم ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ٹرائل چلنا شروع ہو جائے گا۔ ٹرائل جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا سلو چلتا ہے۔ یہ ٹرائل جو ہے یہ جائے گا کوئی 2-3 سال تک تو لازمی جائے گا، ویسے تو اس سے بھی لمبا ہو سکتا ہے لیکن 2-3 سال تک تو لازمی ہی جائے گا یہ ٹرائل۔ تو اس ٹائم پہ عمران فضل اور شوکت فضل انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے، وہ بھی امریکہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد وہ لوگ اس ٹرائل میں کبھی آئیں گے ہی نہیں۔ اپنی جو پاکستان میں ان کی منسٹریز ہیں ان سے ان کا پہلی دل اٹھ چکا ہے۔ پاکستان میں جو یہ اپنے مذہبی چینل چلاتے ہیں اس سے بھی ان کا دل اٹھ گیا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں پرانے پروگرام ہی آ رہے ہیں اور ان چینلز کو پاکستان میں ہی رہنے والی ایک مینجمنٹ وہ چلا رہی ہے اور وہ بعد میں بھی چلاتے رہیں گے جب عمران فضل اور شوکت فضل امریکہ چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے آئزک ٹی وی جو ہے امریکہ میں انگلش لینگویج میں بھی کھولا ہوا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کا پہلے سے پلان تھا کہ یہ سب کچھ کر کے امریکہ میں شفٹ ہونا ہے انہوں نے۔ اب دیکھیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ میں ہمیشہ کے لیے بھاگ جائیں اور پاکستان واپس کبھی بھی نہ آئے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے، یا شاید ساری ہی دال کالی ہے، کیونکہ اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ غلط کام تو کیا ہی ہوگا جس کی وجہ سے یہ لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ سچے لوگ ہیں اور انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو ان کو چاہیے کہ پاکستان میں ہی رہیں اور ٹرائل کا سامنا کریں اور آخر میں جو بھی عدالت فیصلہ کرے اس کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ وہ تو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا چاہے ان کے حق میں ہو یا ان کے خلاف ہو، کیونکہ یہ سارا تو عدالت کا پروسیجر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس سے مجھے پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ایک کیس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور جو رانا انجم یعقوب کی فیملی ہے، ان کی وائف ہے، ان کے بچے ہیں، ان کو شاید انصاف نہ ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ پاسٹر انور فضل نے اس سے پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکستان میں تو کرسچنز کو کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی اور وہ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں اور کرسچن اور مسلمان جو ہیں وہ بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے کرسچنز ہیں وہ تھائی لینڈ میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایز اے ریفیوجی گئے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے تھائی لینڈ میں اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں پاسٹر انور فضل اور ان کی فیملی جو ہے وہ تو امیر لوگ ہیں، تو وہ تو آسانی سے امریکہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کے اسائلم اپلائی کر لیا۔ اب دیکھیں ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں جو بہت سارے استطاعت نہیں رکھتے، وہ امریکہ تو نہیں جا سکے تو وہ تھائی لینڈ چلے گئے، کیونکہ اس میں جانا امریکہ سے تھوڑا سا آسان ہے، تو وہ وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا اسائلم اپلائی کر دیا۔ اب دیکھیں ان کی بھی اسائلم کی یہی شرائط تھی کہ پاکستان میں ان کو رنگ و نسل اور مذہب کی بنیاد پہ پرسیکیوٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی جان بچا کے تھائی لینڈ میں آ کے پناہ لے چکے ہیں۔ اور دیکھیں ان سب کے کیسز چل رہے ہیں ابھی بھی، کیونکہ کیسز جو ہیں یہ کیس بھی کافی دیر تک چلتے ہیں، تقریباً سال 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں اس میں بھی۔ اور ان کے کیسز پاسٹر انور فضل نے اور کامران مائیکل نے تھائی لینڈ میں جا کے خراب کیے۔ کس طرح سے خراب کیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاسٹر انور فضل اور کامران مائیکل یہ دونوں تھائی لینڈ میں جا کے یہ لوگ سارے چرچز سے ملے اور ان کو بتایا کہ یہ تو بھائی یہ جو پاکستان کے کرسچنز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، پاکستان میں تو ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا، پاکستان میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ گورنمنٹ کے آفیشیل سے بھی ملے، ان کو بھی جا کے یہی کہانی بتائی کہ یہ جو پاکستان کے کرسچنز تھائی لینڈ میں آئے ہوئے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ پاکستان میں بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے اور یہاں پہ یہ لوگ ایسے ہی آ گئے۔ اب دیکھیں جو تھائی لوگ ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اب وہ تو جو پاسٹر انور فضل اور کامران مائیکل آ کے بتائیں گے ان کو، انہی کی بات پہ یقین کریں گے۔ اور اس سے جو ہمارے پاکستانی کرسچنز ہیں جو تھائی لینڈ میں ہیں جنہوں نے اسائلم لیا ہوا ہے، آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کے کیسز پہ کتنا برا اثر پڑا ہوگا، ان کی کاز پہ کتنا برا اثر پڑا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ تو اتنا زیادہ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا ہے، وہ اپنی جانیں بچا کے پاکستان سے کتنی مشکل سے تھائی لینڈ میں آئے ہیں۔ اور پاسٹر انور فضل اور کامران مائیکل
تھائی لینڈ میں جا کے ان کے کیس خراب کر رہے ہیں. اب دیکھیں کتنی غلط بات کی انہوں نے. اب دیکھیں تھائی لینڈ میں پاسٹر انور فضل نے اپنے ریلیجیس لیڈر ہونے کا سٹیٹس کو مس یوز کیا, اور ساتھ ہی ساتھ جو کامران مائیکل ہے انہوں نے اپنے سینیٹر ہونے کے سٹیٹس کو مس یوز کیا. اور دیکھیں عہدے یا یہ رینک ان کو خدا کی طرف سے دیے گئے تھے, اور اس کا انہوں نے کتنے برے طریقے سے مس یوز کیا. اپنی ہی قوم کے دشمن بن گئے یہ لوگ. اب دیکھیں تھائی لینڈ میں جو پاکستانی کرسچنز گئے ہوئے ہیں ان کے تو جینون کیسز ہیں. ان میں سے کسی پہ پاکستان میں جھوٹے توہین رسالت کے الزام لگائے گئے, کسی کی بہن بیٹی کو اٹھا لیا گیا, کسی کا چرچ جلا دیا گیا, کسی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا جس کی وجہ سے یہ اپنی جان بچا کے تھائی لینڈ چلے گئے. اب دیکھیں وہ لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے پاکستان میں, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے گھر میں جہاں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے جائے, کوئی بھی نہیں چاہے گا. ان کے ساتھ حد سے زیادہ برا سلوک ہوا ہے, تبھی تو وہ لوگ گئے ہیں. اب وہ لوگ جب تھائی لینڈ گئے ہیں تو وہاں پہ اپنے کیسز انہوں نے ایکسپلین کیے ہیں, اور ان کے کیس ابھی پروسیس میں ہیں, اور پاسٹر انور فضل نے وہاں پہ جا کے ان کے کیس خراب کرنے کی کوشش کی. لیکن اب دیکھیں پاسٹر انور فضل امریکہ میں خود ہی جا کے اسائلم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس کو کہتے ہیں مکافات عمل, کیونکہ پاسٹر انور فضل نے ان کے کیسز خراب کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اب ان پہ ایسا ٹائم آ چکا ہے کہ اب انہوں نے خود اسائلم کے لیے اپلائی کر دیا ہے. اب دیکھیں پاکستانی کرسچن ریفیوجیز جو کہ تھائی لینڈ میں ہیں اور پاسٹر انور فضل میں ایک فرق ہے, اور فرق یہ ہے کہ جو پاکستانی کرسچن ریفیوجیز ہیں جو تھائی لینڈ میں ایز اے ریفیوجی رہ رہے ہیں ان پہ تو جھوٹے توہین رسالت کے الزام لگائے گئے تھے, ان کے چرچز کو تباہ کیا گیا تھا, ان کی مسیحی بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا گیا تھا, اور ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے وہ مجبوراً تھائی لینڈ میں گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اسائلم اپلائی کیا. اب پاسٹر انور فضل نے امریکہ میں اسائلم اس لیے اپلائی کیا ہے کیونکہ ان پہ پاکستان میں قتل کرنے کا الزام ہے. اب دیکھیں ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اور اس پہ امریکن گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایک انسان جس پہ قتل کا مقدمہ ہے اس کو آپ کیسے اسائلم دے سکتے ہیں. اب دیکھیں اس سے مجھے پاسٹر انور فضل کا ایک انٹرویو بھی یاد آ گیا جو کہ کافی فیمس انٹرویو ہے, میں نے بھی اس کے بارے میں کافی دفعہ بات کی ہے. اور اس انٹرویو میں ہالینڈ کے ایک پاسٹر ہیں جو پاسٹر انور فضل سے انٹرویو لے رہے تھے, اور ان پاسٹر نے پاسٹر انور فضل سے پوچھا کہ پاکستان میں جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں کیسا سلوک ہو رہا ہے. تو اس میں پاسٹر انور فضل نے کہا کہ پاکستان میں تو کرسچنز بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں بہن بھائیوں کی طرح, اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ان کے ساتھ, اور وہ کوئی بھی پرسیکیوٹ نہیں ہو رہے. اور دیکھیں ہالینڈ کے جو پاسٹر ہیں وہ بار بار ان کی کوشش یہی تھی کہ پاسٹر انور فضل سے کرسچنز کی پرسیکیوشن کے بارے میں بات کریں, لیکن پاسٹر انور فضل مسلسل ڈینائی کرتے جا رہے اور مسلسل یہی کہہ رہے کہ پاکستان میں تو کرسچنز کی پرسیکیوشن ہوتی نہیں ہے. تو پاسٹر انور فضل آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر پاکستان میں کرسچنز کی پرسیکیوشن ہوتی ہی نہیں ہے تو آپ نے امریکہ میں اسائلم کس بنیاد پہ اپلائی کیا ہوا ہے, اور آپ ابھی امریکہ میں کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں آ کے اس کیس کو فیس کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں جب بھی پاسٹر انور فضل کی کبھی بھی میں کوئی اپڈیٹ لگاتا ہوں یا کہیں بھی پاسٹر انور فضل کے بارے میں اس طرح کی ویڈیو ہوتی ہے جس میں پاسٹر انور فضل کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا اس کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, تو پاسٹر انور فضل کے کچھ سپورٹرز جو ہیں وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ غلط کام کر رہے ہیں, وہ خدا کا خادم ہے. مانتا ہوں خدا کے خادم ہیں وہ, لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ انسان ہے, اور انسان جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے. تو دیکھیں پاسٹر انور فضل کے نام کے ساتھ جو پاسٹر کا ٹائٹل لگا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرشتے بن گئے ہیں. وہ ابھی بھی گناہ کر سکتے ہیں, وہ ابھی بھی برا سوچ سکتے ہیں, یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں نہ کریں. اب دیکھیں پاسٹر انور فضل دنیا میں واحد پاسٹر نہیں ہے جن پہ ایسا کوئی الزام لگائے یا ایسا کوئی ان پہ کیس بنائے. بہت سارے امریکہ میں پاسٹرز ہیں, بہت سارے یورپ میں پاسٹرز ہیں جن پہ بہت گھنونے قسم کے الزام لگائے گئے ہیں اور اکثر پہ ثابت بھی ہوئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی پاسٹر ہے تو وہ کوئی برا کام کر ہی نہیں سکتا یا پھر وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا. اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, امریکہ میں ایک بہت بڑے ریلیجس لیڈر تھے جن کا نام بلی گرام تھا, اور ان پہ بھی بہت سارے کیسز بنے, ان پہ بھی سکینڈلز بنے, لیکن وہ امریکہ سے بھاگ نہیں گئے تھے. انہوں نے امریکہ میں رہ کے کیسز کو فیس کیا اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا, اور الٹیمیٹلی آخر میں پروف کروایا کہ یہ سارے کیسز جھوٹے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے ریلیجس لیڈر ہیں بینی ہن, وہ بھی امریکہ میں رہتے ہیں, ان پہ بھی بہت سارے کیسز بنے ہیں. وہ بھی امریکہ سے بھاگے نہیں ہیں, انہوں نے بھی امریکہ میں رہ کے کیسز کو فیس کیا ہے. تو دیکھیں پھر سے ایک بار میں یہی کہوں گا کہ پاسٹر انور فضل پاسٹر ہیں, ٹھیک ہے, ریلیجس لیڈر ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. فرشتے ہیں؟ نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ فرشتہ نہیں ہے.
اور وہ بھی گناہ کر سکتے ہیں, وہ بھی کوئی غلط کام کر سکتے ہیں, اور وہ بھی کوئی بری بات سوچ سکتے ہیں. اور ایک بات میں یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جو یہ ویڈیوز بناتے ہیں, ہم لوگ نیوٹرل ہیں. ہم لوگوں کی کوئی پاسٹر انور فضل سے کوئی دشمنی نہیں ہے, یا ہمیں وہ کوئی پرسنلی برے نہیں لگتے ہیں, اور نہ ہی وہ ہمیں پرسنلی اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ نیوٹرل ہیں. ہمیں جو خبر ملتی ہے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں, اور اس میں تھوڑا سا اپنا بھی تبصرہ کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ پرسنلی جو مجھے چیز بری لگی ہے وہ یہ ہے کہ پاسٹر انور فضل کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ پرسیکیوشن نہیں ہو رہی, کیونکہ ہو رہی ہے پرسیکیوشن, اور بہت زیادہ ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاسٹر انور فضل کو یہ کیس پاکستان میں رہ کے فیس کرنا چاہیے تھا, نہ کہ وہ امریکہ میں چلے جاتے. کیونکہ دیکھیں, اگر آپ کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے اور آپ کسی اور کنٹری میں چلے جائیں تو سارے لوگ یہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ گلٹی ہیں. یہ آپ سب کو پتہ ہے. اب دیکھیں, کل کو ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو ہم اس کی خبر بھی دیں گے, اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے ہم اس کی خبر بھی دیں گے, کیونکہ ہم لوگ نیوٹرل ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ رانا انجم یعقوب کی فیملی, ان کی جو وائف ہیں اور ان کے جو بچے ہیں, آپ ان سب کے لیے دعا کریں, کیونکہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. تو آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کیجئے کہ ان کو جلد سے جلد انصاف ملے اور خدا ان کو صبر عطا کرے. اور اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کر دیتا ہوں. تو آپ سب سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے, تاکہ لوگوں کو بھی یہ انفارمیشن مل سکے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے, آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے, کیونکہ بیل آئیکن سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں ویڈیو لگاؤں گا تو آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے انفارمیشن پہنچ جائے گی کہ ویڈیو آ گئی ہے. تو تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.